Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Fozia Umar from Department of History, Allama Iqbal Open University, in another episode of Faculty Time. As you all know that Faculty Time is an initiative of Allama Iqbal Open University to bridge the gap between teachers and students of the university. इसमें हम मुलाकात करते हैं अपने academic departments के representatives के साथ. As you all know that Allama Iqbal Open University is one of the mega universities with 4 main faculties: Faculty of Arabic and Islamic Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Faculty of Education and Faculty of Sciences. Today we have with us a Professor Dr. Sher Sahab. He is the Chairman Department of Agricultural Sciences from the Faculty of Sciences, Allama Iqbal Open University. Welcome Dr. Sahab to the program. Before starting the conversation, let me briefly introduce Dr. Sahab with the students of Allama Iqbal Open University. Dr. Sahab, Professor Dr. Sher Sahab has a specialization in soil sciences. He is expert in organic agriculture. Dr. Sahab is currently looking after the affairs of Department of Agricultural Sciences. प्लस इनके पास कुछ मज़ीद पोर्टफोलियोज़ भी हैं, और जब आप यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं और आप यूनिवर्सिटी की खूबसूरती को देखते हैं, द ब्यूटीफुल लश ग्रीन लॉन्स, फ्लावर्स, बैठने की खूबसूरत जगहें, रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जब यहाँ पर आ रहे होते हैं अलॉन्ग विद दी एकेडमिक एक्टिविटीज़, तो जो एक सूदिंग सी फील आती है उसमें भी डॉक्टर साहब का पैशन बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है. डॉक्टर साहब इज़ ऑल्सो हेडिंग दी हॉर्टिकल्चर सेक्शन. सिंस इनका पैशन है, प्लस जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास, वो डायरेक्टर जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस यूनिट है उसके भी हैं, और उसमें स्टूडेंट्स के लिए किताबों को प्रिंट करना, उनकी टाइमली प्रोसेस करना, आगे प्रिंट से मेलिंग की तरफ पहुंचाना, ये सारा काम भी डॉक्टर साहब खुद देखते हैं, और उस सिलसिले में डॉक्टर साहब हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. बहुत शुक्रिया आप आए, और आई होप आज की जो हमारी सिटिंग है इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. डॉक्टर साहब, जो डिपार्टमेंट है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेस का डिपार्टमेंट, मैं ये देख रही थी सिंस इट इज़ वन ऑफ द पायनियर डिपार्टमेंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये डिपार्टमेंट आई गेस 1975 में बना है, और 1975 से लेकर अब तक ये डिपार्टमेंट मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहा है, मुख्तलिफ़ लेवल्स के ऊपर ये प्रोग्राम्स हैं. तो थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताइए और जो प्रोग्राम्स आप ऑफ़र कर रहे हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को पता चल सके. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, मुझे आपने ये मौका दिया कि हम अपने डिपार्टमेंट को, अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने इदारे को जो है वो उजागर कर सकें, और जो हम कर रहे हैं वो हम स्टूडेंटों तक और आवाम पब्लिक तक जो हमारे मुल्की खदमात हैं, या तालीम के हवाले से या ज़राअत के हवाले से, वो हम लोगों से शेयर कर सकें, और जो मेरी इंडिविजुअली या पूरे डिपार्टमेंट की या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब की जो विज़न है हम लोगों से और स्टूडेंटों से शेयर कर सकें. जिस तरह आपने फरमाया कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो है वो यूनिवर्सिटी के पायनियर डिपार्टमेंटों में से है, लेकिन उस वक़्त जो हम ज़रूरत के मुताबिक जो कर रहे थे काम, उसमें सिर्फ़ हम एक शोबे में जो है सिर्फ़ एमफिल करवा रहे थे या पीएचडी करवा रहे थे, और उस शोबा था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन. यानी हम जो इनोवेशंस थी, जो हमारे पास नॉलेज था, उसको कम्युनिकेट कर रहे थे, ट्रांसफ़र कर रहे थे इदारे से, एकेडेमिया से फार्मर्स तक, और एकेडेमिया से स्टूडेंटों तक, और स्टूडेंट सोर्स थे आगे कि वो उस नॉलेज को, गेन नॉलेज को वो डिसमिनेट कर सके. लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, जब मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का जो विजन था, इट वाज वेरी ओपन एंड वेरी इनोवेटिव. उन्होंने कहा कि हमें इस डिपार्टमेंट को बड़ा इनोवेटिव डिपार्टमेंट बनाना होगा, और हमें इसके सारे जितने एस्पेक्ट्स हैं उनको, क्योंकि अगर आप कन्वेंशनल नॉलेज को लंबी देर के लिए, नॉलेज एक स्टैटिक एंटिटी नहीं है, ये हमेशा डायनामिक है, मुतहर्रिक है, चीज़ें नई बन रही हैं, नई इजादात हैं, और इन तकाज़ों के अंदर जब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं तो आपके पास कन्वेंशन टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती.
اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ڈپارٹمنٹ کو وی صاحب کی نگرانی میں نے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ریویمپنگ کی. اس کے اندر ہم نے جو پہلا ہمارا ایم فل ایگریکلچر ایکسٹینشن چل رہا تھا وہ تو ہمارا چل رہا ہے, رورل ڈیولپمنٹ بھی چل رہا ہے, لائف سٹاک بھی چل رہا ہے. جو ہم اس میں مین انوویشن لا رہے ہیں وہ ہے ایم فل ایگریکلچر ٹیکنالوجی, جو کہ اس وقت ہماری ضرورت ہے کہ ہماری جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف تھیوریٹیکل نالج تھا, جس کو ہم نے ٹرانسفارم کیا فرام تھیوریٹیکل نالج ٹو پریکٹیکل نالج. اب جو ہمارے انشاءاللہ یہ سپرنگ میں ہمارا پروگرام جو ہے ایم فل ایگریکلچر ٹیکنالوجی آفر ہوگا, اس کے بعد پی ایچ ڈی آفر ہوگا, اور یہ ڈپارٹمنٹ انڈر دا فل گائیڈنس آف وائس چانسلر صاحب ہم نے اس کا کیریکولا جو لیٹسٹ کیریکولا ہے وہ ڈیولپ کیا ہے, جس میں ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں, پروڈکشن ٹیکنالوجیز ہیں, انوویٹو ٹرانسفارمیشن ٹیکنالوجیز ہیں, اور پھر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ جو ہے جس طرح اب ہماری ایک مثال آپ کو دوں کہ ہماری ڈی اے پی جو ہے کھاد جو ہے وہ تقریباً 10,000 روپے بیگ پہ جا پہنچی ہے 50 kg, جو کہ ہماری فارمرز کی پرچیزنگ پاور ختم ہو چکی ہے. تو ہم ایسا پروڈکٹ لانچ کریں, ہمارے آلریڈی پروڈکٹ ہم لانچ کر رہے ہیں اور فارمرز کو ہم تربیت بھی دے رہے ہیں اور فارمرز کو ہم سکھا بھی رہے ہیں, اور یہ آلریڈی ہماری ٹیکنالوجی ڈسیمینیٹ بھی کر رہی ہے. لیکن اس ٹیکنالوجی کو یہاں بنانا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ اور پھر اس کا پیٹنٹ کروانا, یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مختلف انڈسٹریز کے ساتھ جا کے کام کریں, جس طرح شوگر انڈسٹری ہے, فرٹیلائزر انڈسٹری ہے, پروگریسو فارمرز ہیں, ان کے ساتھ جا کے جو ٹیکنالوجی وہ گین کرتے ہیں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو یہاں سے نکلے وہ فرسٹ ہینڈ نالج ہو, اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس کو کسی کے لیے جاب اس کو ڈھونڈنا نہ پڑے, بلکہ وہ خود جاب پرووائڈر ہو, وہ خود ایسی سکل اس کے پاس موجود ہوں. جس طرح آپ WTO ہے ہمارا, اور اس وقت جو انوائرمنٹل سائنسز اور انوائرمنٹ کے تقاضے ہیں, جو پولوشن پھیل رہا ہے, اس میں ایگریکلچر ایک بہترین کنٹریبیوٹر ہے. جس طرح ہم پیسٹی سائڈ جو ہے انڈسکریمنیٹ مطلب اندھا دھند زہروں کا استعمال ہے, تو ہمارے بیچارے لوگوں کی یہ جو ہیپیٹائٹس ہو رہا ہے, کینسر ہو رہا ہے, جب آپ سسٹیمک پیسٹی سائڈ ہم صبح آج بھنڈی جو ہے توڑ رہے ہیں اور کل صبح ہم زہروں کا سپرے کر رہے ہیں, اور پھر وہی بھنڈی اگلے دن توڑ رہے ہیں, اور ایون دین گوبھی لا کے اور بینگن لا کے اس کو زہر کے اندر ڈپ کر کے ہم غریب لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے, اور وہ مختلف بیماریوں کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں. تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم ایسے پیسٹی سائڈ جو آلریڈی مارکیٹ میں ہم نے آلریڈی انٹروڈیوس کروائے ہیں, تو اس کو ہم یہاں بنائیں, اس کی کیلیبریشن کریں, اس کے ہم ایکسپیریمنٹ کریں, اور پھر اس کو پیٹنٹ کرا کے یونیورسٹی کے نام پہ, ڈپارٹمنٹ کے نام پہ ہم فارمرز کو پہنچائیں, اور بڑی تاکہ چیزیں اکنامیکل ہو سکیں فارمرز کے لیے, کیونکہ فارمرز کے لیے اس وقت جو ان پٹ ہے وہ بہت مشکل ہو چکے ہیں. اس طرح ہم مختلف جو ڈپلوما پروگرام شروع کرنے والے ہیں, جو کہ ہم نے ٹریننگ تو کی بھی ہے, کہ ہم آرگینک کچن گارڈننگ, کہ جس کے پاس گھر میں زمین ہے یا نہیں ہے تو ہم ورٹیکل فارمنگ ان کو سکھائیں. ہم ایسے پروگرام لانچ کر رہے ہیں جس طرح کٹ فلاور ہے, کیونکہ یہ ایک پیشن ہے, اور وائس چانسلر صاحب کی یہ بڑی تمنا ہے کہ جہاں بھی آپ بیٹھیں اس کو گل و گلزار کریں, آپ لان بنائیں, آپ خوبصورت پھول لگائیں. موسمی پھول موجود ہے ہمارے پاس, اور قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو 59 جگہ پہ قرآن کے اندر درخت کا ذکر آیا ہے, زراعت کا ذکر آیا ہے, خوبصورتی کا ذکر آیا ہے, اور اللہ نے قرآن میں یہاں تک مثال دی ہے کہ اگر صدقہ جو ہے وہ اس کی وہی مثال ہے جس طرح 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو, اور آج تک ہم اگر گن لیں تو ہماری بالی میں 70 دانے سے اوپر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ابھی تک جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں یا اس کی جو حد ہے اس کو ہم نے چھوا نہیں ہے. تو سکائی از دا لمٹ. میری یہ کوشش ہے اور انتظامیہ کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہم اس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو ہم اس ہائٹ تک لے جائیں تاکہ لوگ جو ہے ہم مثال بنائیں لوگوں کے سامنے, اور لوگوں کے ساتھ ہم جا کے کام کریں, تاکہ یہ جو اس وقت ہماری غذائی قلت ہے, جس طرح ہم زرعی ملک ہیں لیکن آج تک ہم شوگر پوری نہیں کر سکے, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری پروڈکشن ٹیکنالوجی بہت کنونشنل ہے. ہم وہ آپٹیمم ییلڈ نہیں لے سکے
ہم وہ آپٹیمم پیداوار نہیں لے سکے گنے سے اگر ہم 2.5 ملین ہیکٹیئر پہ گنا لگاتے ہیں تو ہماری جو پیداوار ہے وہ دنیا کے ہاف سے بھی کم ہے. 40% ہم پیداوار لے رہے ہیں. دنیا 1 لاکھ کلو جو ہے پر ایکڑ لے رہی ہے, ہم 40,000 کلو پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ ٹیکنالوجی دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ ایک ہے کیمیکل ٹیکنالوجی جس میں آپ زہریں اور کھادیں ڈالتے ہیں, ایک ہے نیچرل ٹیکنالوجی. اللہ کے رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ میں نے ہر انسان کو اس کی فطرت کے عین مطابق پیدا کیا. یہ اس کے بعد ہے کہ آپ نے انسان ہو یا کلائمیٹ ہو اس کو آپ نے چینج کر دیا. اللہ نے, لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے کھاد نہ ڈالی تو لوگ بھوکے مر جائیں گے. میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں, حضرت آدم علیہ السلام کا پیشہ زراعت تھا, اس سے لے کے جتنے نبی آئے ہیں وہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر میں سے 80% پیغمبروں کا جو پیشہ ہے وہ زراعت یا جو ہے بھیڑ بکریاں چرانا تھا, جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ساری زراعت بنتی ہے. یہ اتنا خوبصورت پیشہ ہے کہ اگر اس میں 2 چیزیں, ایک کوالٹی ایک کوانٹٹی. میں کوانٹٹی پہ نہیں جاتا, میں کوالٹی پہ جاتا ہوں. میں لوگوں سے یہ منت کرتا ہوں کہ آپ 2 کی بجائے 1 روٹی کھا لیں, لیکن کوالٹی کی کھا لیں. آپ کو کوئی بدہضمی نہیں ہوگی, پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوں گی, آپ کو مسائل نہیں ہوں گے, جوڑوں کے درد نہیں ہوں گے. اس کی وجہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, یہ گندم نہیں کھائی جاتی کہیں پر جو پاکستان میں کھائی جاتی. ہم اس گندم کو, اس کی بریڈ کو چینج کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر اتنی زہریں نہیں سپرے کی جاتی جتنی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اور زہر کی ضرورت بھی نہیں ہے. کاٹن کے اندر میں تقریباً 2005 میں پی ایچ ڈی کر کے آیا, اس وقت سے لے کے آج تک, کیونکہ میرا سلوگن ہی یہی ہے کہ آپ کم سے کم زہریں ڈالیں, کم سے کم کھادیں ڈالیں, اور اس کے ساتھ نیچرل چیزوں کو آپ دیکھ لیں. جس طرح ہماری کاٹن ہے, کاٹن کے اندر ہم 15 یا 16 سپرے کرتے ہیں, اور پھر ہائیبریڈ کمپاؤنڈ سپرے کرتے ہیں. وہ الٹیمیٹلی ہمارے جو کیڑے ہیں ان کو مدافعت آ گئی ہے, وہ ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں. تو آپ جتنی مرضی آپ زہریں ڈالیں وہ مرتے نہیں ہیں. دیٹس ٹرو ڈاکٹر صاحب. ایکچولی وہ میرا خیال ہے جو پروڈکشن والا چیلنج ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے وی آر مور انٹو فرٹیلائزرز اور اسپریز, تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فصل ہم حاصل کر سکیں, مور انٹو منی میکنگ. لیکن آپ کی کیونکہ ایکسپرٹیز آرگینک اور ایگریکلچر میں ہے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں بتا بھی رہے ہیں اور سینسٹائز بھی کر رہے ہیں, وچ از ویری گڈ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کے پارٹ پہ یہ ایک بہت بڑی آگاہی کی مہم ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کا نالج انکلکیٹ کر رہے ہیں ان کے اندر, جس میں آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دے شوڈ شفٹ ٹورڈز آرگینک کھانے کی طرف جائیں, فرٹیلائزرز وہ والے استعمال کریں جو امیڈیٹ, جس کو ہم کہتے ہیں نا پروڈکشن کی طرف ہم نہ جائیں بلکہ ایک ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس کی طرف جائیں, اور صحت مند فصلیں ہوں گی تو صحت مند قوم ہوگی. آپ نے بڑی اچھے طرح سے ڈیٹیل میں اپنے آبجیکٹیوز بھی بتا دیے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک پروگریسو پاکستان, ایک ہیلدی پاکستان کے لیے نہ صرف یہ کہ اکیڈیمک ڈسپلن میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, بلکہ وہ جو مائنڈ میکنگ والی چیز ہے وہ بھی یقیناً آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس میں بھی بہت زیادہ تربیت کر رہے ہیں, وچ از ویری اسینشیل اینڈ ایکولی امپورٹنٹ, سگنیفیکنٹ ہوتی ہے میرے خیال میں. آپ کی جو فیکلٹی ممبرز ہیں, دیر آر 8 فیکلٹی ممبرز, اینڈ ایز فار ایز آئی نو یونیورسٹی میں کم ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی تمام فیکلٹی آل پی ایچ ڈیز, تو یہ بھی ایک آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آل دی فیکلٹی ممبرز آر پی ایچ ڈیز. جی, آل آر پی ایچ ڈی, اور بڑے اچھی یونیورسٹیوں سے, اور بڑا انوویٹیو نالج ہے. نالج تو دیکھیں, نالج ایک اثاثہ ہے, اور اس اثاثے کو اگر آپ یوٹیلائز نہیں کریں گے تو یہ ڈمپ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو ہمارا مقصد بھی اس وقت یہی ہے کہ کمروں کے اندر بیٹھنا, نالج, اتنا نالجیبل آدمی کا کمروں میں بیٹھنا, یہ قومی خزانے کو بھی نقصان ہے, اور ایک علم کی بھی, پڑھے لکھے بندے کی اپنی بھی توہین ہے کہ اگر اس نالج کو وہ اپلائی نہیں کر سکتا اور پریکٹیکلی اپلائی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہماری جو سائنس ہے اٹس ناٹ اے پیور سائنس, اٹس اپلائیڈ سائنس. اور جب تک ہم فیلڈ میں جا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے, ہم اپنی اس نالج کو ڈیمانسٹریٹ پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ نہیں کرتے فیلڈ کے اندر, وہ نالج ویسٹ ہے. اور اگر آپ کسی نالج کو 2 سے 3 سال میں یوٹیلائز نہیں کرتے تو وہ نالج ابسلیٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے نالج کو کہا جاتا ہے کہ اٹس ناٹ اے اسٹیٹک اینٹیٹی. میری جو تھاٹ ہے, جو آج کل کے آنے والے لوگ ہیں, ویسے تو الحمدللہ آنے والے لوگوں کا بھی یہی حال ہے, لیکن جو آنے والے لوگ ہیں
really it should be entirely different, and I will have to change my thinking according and set my thinking according to their thinking, کیونکہ ان کے پاس نالج لیٹسٹ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ٹیچر وہ ہے, استاد وہ ہے جو پڑھتا ہے, جو لیٹسٹ نالج کو پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی سوچ کو بدلتا ہے. ہمارے معاشرے میں افسوس یہ ہے کہ ہماری لائبریریاں آلموسٹ بند ہو گئی, بکس آر اویلیبل, کوئی پڑھتا نہیں. تو جب آپ کے پاس لیٹسٹ بکس ہیں, فرض کیا کسی زمانے میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو لیٹسٹ بک اویلیبل نہیں تھی. اب ماشاءاللہ جو لیٹسٹ بک ہیں, مطلب ہماری لائبریری, میں نے وی صاحب کی بہت مہربانی ہے, انہوں نے بڑا اپ گریڈ کرنے کا موقع دیا ہے مجھے ڈپارٹمنٹ کو. تو ہم نے پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 2 ملین کی بکس جو ہے وہ لیٹسٹ خریدی ہیں. اور اسٹوڈنٹ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پلیز یہ پرانے ٹاپک چھوڑیں, نئے ٹاپک سلیکٹ کریں, اور وہ ٹاپک سلیکٹ کریں جو کسان کو پرابلم ہے اس وقت, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں پرابلمس کو, تاکہ اس کا سلوشن نکل سکے, تاکہ ان ریکمنڈیشن پہ ہم گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی ایسا میسیج دے سکیں کہ گورنمنٹ. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, 2005 میں جب میں آیا تو ایگریکلچر یا آرگینک ایگریکلچر کی بات کرتا تھا تو لوگ میری طرف دیکھتے تھے, وہ کہتے یہ تو ایلیٹ کی ضرورت ہے, ہماری تو نہیں ہے. لیکن وقت نے ظاہر کیا اور وقت نے یہ چیز آپ کو ریئلائز کروائی کہ یہ ایلیٹ کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہر انسان کی ضرورت ہے جو اپنے آپ کو صحت مند, تندرست اور توانا رکھنا چاہتا ہے. اگر ہم اربن اور رورل لوگوں کی موازنہ کریں تو وہ بہت ہیلدی ہیں. مجھے یاد ہے کہ شاذ و نادر کبھی میں نے دیکھا ہو بزرگوں کو گاؤں میں کہ وہ ہاسپٹل تک پہنچے, زیادہ تر کیوں, پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی, انہوں نے ایک ٹکڑا چھوڑا ہوتا ہے زمین کا جس کے اوپر وہ اپنی سبزیاں لگاتے ہیں, وہ آرگینک ہوتی ہیں پیورلی, گوبر اور پیسٹی سائڈ اپنوں سے وہ پالتے ہیں. اور اگر اس کے دوسری سائڈ پہ آپ جائیں شہروں کے اندر, لوگ جو ہے پیٹ کی بیماریاں اور باقی جو اس طرح کی بیماریاں اس میں زیادہ انوالو ہیں, کیونکہ آپ کو جو بھی مارکیٹ سے سبزی آنی ہے وہ آپ کو نہیں پتہ یہ کیسے پلی ہوئی ہے. کہ بینگن آیا ہے, اگر اس میں کیڑا ہے تو اس نے آگے ایک ٹب کے اندر پانی ڈال کے اس کے اندر زہر ڈال کے اس کو ڈپ کر کے کیڑے کو مار دینا ہے. یہی حال گوبھی کا ہے, جب آپ سیزن آپ چیزیں لیتے ہیں. لیکن اگر آپ دنیا میں جائیں تو جو آرگینک ویجیٹیبل یا آرگینک میٹ ہے وہ 3 سے 4 گنا مہنگا ہے دوسرے سے, اور وہ پریمیم پرائسز دے رہے ہیں. کس کی وہ پرائسز دے رہے ہیں کہ ہم دوائیوں سے بچ جائیں. ہم جو ہے جو زیادہ چمکتا پھول ہو گوبھی کا, جو زیادہ چمکتا ہو وہ لیتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر کاربامیٹ اور سسٹمک پیسٹیسائڈ سپرے ہے. لیکن ہمیں نہیں اس کا پتہ, کیونکہ ہمیں ریئلائز نہیں کروایا گیا کہ اس کا نقصان کیا ہے. تو میں جو یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہوں, چاہے وہ کیمسٹری میں ہوں, فزکس میں ہوں, سوشل سائنسز میں ہوں, ان کو ایک سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں لیکچر کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں کہ خدا را جب آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ کے پاس روف ٹاپ موجود ہے, آپ کے پاس لان موجود ہے. لان اگر آپ کا پیوڈ ہے تو گملے موجود ہیں. تو آپ گھر میں اگر 3 یا 4, اور مزے کی ایک اور بات بتاؤں جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, جو آپ کے پاس ادرک آ رہی ہے, افسوس کی بات ہے کہ اتنا اچھا انوائرمنٹ ہونے کے باوجود پاکستان ادرک نہیں گرو کرتا, جس کو جنجر ہم کہتے ہیں. تو جنجر باہر سے آتی ہے, اس کو ہم پورٹ کے اندر ایسڈ میں ٹریٹ کرتے ہیں جو کہ زہر بن جاتا ہے. صرف کیوں کرتے ہیں کہ اس کے اندر بلیک راٹ ہوتا ہے وہ نہ آئے, اور ہمارا جو پیسہ ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. وہ میں کھا رہا ہوں ایسڈ ٹریٹڈ, مجھے کوئی نہ کوئی السر یا اس طرح کی بیماری پیدا ہو جائے گی, جو کہ ہم ایک گملہ ادرک کا لگا کر پورے گھر کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں. اور یہ جو پروگرام میں نے آپ کو بتایا کہ آرگینک کچن گارڈننگ اور کمرشل فلاور پروڈکشن اور اس طرح کے جو باقی کورسز ہم انٹروڈیوس انشاءاللہ کرا رہے ہیں, اس سے کافی اویئرنیس ہوگی. دیٹس ویری انلائٹننگ ڈاکٹر صاحب. اور سنس آپ نے بات کی اپلائیڈ ڈسپلن ہے, آپ کا جو ڈسپلن ہے, سنس اٹس این اپلائیڈ ڈسپلن, تو میں یہ چاہتی کہ جو ریسرچ آپ کروا رہے ہیں, آر یو آفرنگ دی پروگرامز ایٹ پوسٹ گریجویٹ لیول ایز ویل؟ جی, پوسٹ گریجویٹ مین ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایم فل ایگریکلچر ٹیکنالوجی,
diplomas and BSc. So BS یعنی 4 year BS انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا, بہت اچھی بات ہو گئی. تو جو آپ اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کے پاس وہ انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں یا آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں, انلائٹن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیلنجز ہیں, اس کے اوپر آپ کام کریں؟ انوویٹیو آئیڈیاز میں سوری ٹو کٹ یو, خاص طور پہ میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کی بات کرنا چاہ رہی تھی یہاں پر, کیونکہ جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ریسرچ پرائمریلی وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مارکیٹ میں جا کے امپیکٹ ڈالے گی اور باقی لوگ ان سے پڑھیں گے, فائدہ اٹھائیں گے. تو میں خاص طور پہ اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ ریسرچ میں کن ایریاز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلائزیشن ایکسپرٹس آپ کے پاس کون کون سے ہیں, تاکہ جو ہمارے موجودہ چیلنجز ہیں ریگارڈنگ ایگریکلچر, پاکستان ایک زرعی ملک ہے, ہم سب جانتے ہیں, تو یہ تو ایک ایسا ہے کہ ود ایوری پاسنگ ڈے ایک نیا چیلنج آ رہا ہے. تو اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کس طرح سے اپنا رول پلے کر رہی ہے؟ جی, جو آپ فرما رہی ہیں, لوگ زیادہ تر جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں, چاہے وہ ایم فل کے ہوں یا پی ایچ ڈی کے ہوں, دے کم اپ ود دا کنونشنل آئیڈیاز. ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہماری ضرورت ہے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا, وی آر ہٹنگ دی ٹارگیٹ. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ 4 یا 5 اپنے ٹاپک لے آئیں, اور وہ ٹاپک لے آئیں جس طرح اب جینڈر ایکویٹی کے اوپر ہے, جو جینڈر خصوصاً لیڈیز ہو آر انوالوڈ ان ایگریکلچر, رورل ڈیولپمنٹ میں ہے یا ایگریکلچر کے اندر ہیں, تو جو ان کا رول ہے آپ اس کو اجاگر کریں, اس کا سروے کریں, کیونکہ ہمارے پاس رورل ڈیولپمنٹ ہے. تو اس میں ہم ان سے یہ کام کروا رہے ہیں کہ جو عورتوں کی پارٹیسپیشن ہے ان کنٹیکسٹ ٹو دی ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر, وہ آپ اجاگر کریں, چاہے وہ لائف اسٹاک کے اندر ہو, اس پارٹ آف ایگریکلچر, چاہے وہ کراپ پروڈکشن کے اندر ہو, چاہے وہ بیک یارڈ پولٹری میں ہو, بیک یارڈ آرگینک کچن گارڈننگ میں ہو, جو بھی ہو, چاہے ٹریننگ میں ہو, کیونکہ بہت ساری خواتین ہیں کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, دے آر سینسٹائزنگ دا لیڈیز کہ آپ گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیبن بنا کے یو کین ریئر دا پولٹری. وہ ہم اس کا بعض اوقات ہم اس پہ اوپر اسٹڈی کر رہے ہیں, بعض اوقات آرگینک اسیسمنٹ کے اوپر کر رہے ہیں, آرگینک ایگریکلچر کی اسیسمنٹ ہے, انویسٹیگیٹنگ دی امپیکٹ آن سوسائٹی ہے. اور اسی طرح کسانوں کے ساتھ جو اس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو چینجز آ رہی ہیں, بیہیویئرل چینجز ہیں, اڈاپٹیشن چینجز ہیں, اس کے اوپر سارا ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں. جو لیٹسٹ اس وقت پرابلم ہے سے ان پٹ کا پرابلم ہے کہ اگر پرانے ان پٹ ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ کیا آپ کر سکتے ہیں, تو آلٹرنیٹ اس کا آرگینک فارمنگ ہے, اس میں آرگینک پروڈکٹس ہیں, کیونکہ بایو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ یہ وہ اینٹی ہے جو میرا کسان اپنی ریسورس کنزرویشن سے کر سکتا ہے. جو ریسورسز آپ کے فرض کیا, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اس وقت ہمارا سب سے بڑا ایشو لاہور میں سموک کا بنا ہوا ہے. اس کا روٹ کاز کیا ہے کہ ہم ملینز آف ٹنز جو ہمارا رائس کا اسٹبل ہے اس کو ہم جلا دیتے ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلائے نہیں. 2 بچیاں اب اس کے اوپر تھیسس ماشاءاللہ کر چکی ہیں, اینڈ دے ہیو چینج دی. ایک بچی وہاں کی ہے, ساؤدرن پنجاب کی ہے, اور ایک بچی یہاں کام کر رہی ہے حفظ آباد والے ایریا میں. بچے بھی ہیں جو کہ ہم کسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا را اس کو, اس ایسٹ, اس کو آپ, یہ نیچرل پروڈکٹ ہے, اس کو آپ جلائیں نہیں, اس کو آپ ریسائیکل کریں, یوٹیلائز کریں. ریسائیکل ان سینس کہ آپ چاپ کر کے اس کی فرٹیلائزر بنا دیں, اس کی ملچنگ کر دیں کہ زمین کے اوپر پھیلا دیں. یہ پانی کی بھی بچت ہے, ویڈز بھی نہیں ہوں گی, اور آنے والے وقتوں میں یہ کھاد کا کام دے گی. اسی طرح اس کی چارے کے طور پہ یا اس کے کچھ جلانے کے پیلٹس وغیرہ جو بھی بن سکتا ہے. اسی طرح بہت سارے جو ہے وہ پروٹیکشن ہے انسیکٹ سے جب آپ اس کی کورنگ کرتے ہیں. تو اسی طرح ڈیکمپوزیشن میں ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کا آپ کمپوسٹ بنائیں, ویلیویبل پروڈکٹ میں اس کو لے جائیں, تاکہ ہمارا جو پرابلم ہے یہ حل ہو سکے. کیونکہ سموک جب دھواں ہوتا ہے اور پارٹیکل اس کے اندر فضا میں, اور اوپر سے آپ جو اس وقت کا موسم ہے ٹیمپریچر لو ہوتا ہے اور پارٹیکل فضا میں جاتے ہیں, اٹ ول کنورٹ ٹو دس فوگ اینڈ سموک, بوتھ ول کمبائن اینڈ اٹ ول بیکم سموک. تو اس کے اوپر ہم
فوکس کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہی تھی کہ آپ جو ایم ایس سی ہے وہ بھی مختلف اسپیشلائزیشنس کے ساتھ آفر کر رہے ہیں آپ کا ڈپارٹمنٹ. فار ایگزامپل آپ ایم ایس سی آنرس کروا رہے ہیں ایگریکلچرل ایکسٹینشن میں, آپ ایم ایس سی آنرس کروا رہے ہیں لائف اسٹاک مینجمنٹ میں, آپ ایم ایس سی آنرس کروا رہے ہیں رورل ڈیولپمنٹ میں, along with an ایم ایس سی جو کہ فارسٹری ایکسٹینشن ہے. تو ان سب کا جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ان کو اگر آپ گائیڈ کر دیں کہ کیا آپ کے بیسک ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے, کس طرح سے وہ ایڈمیشنز لے سکتے ہیں ان پروگرامس کے اندر. جو ایگریکلچر پی ایچ ڈی اور ایم فل یا ایم ایس سی آنرز ایگریکلچر ایکسٹینشن ہے اس میں تو صرف ایگریکلچر گریجویٹ ہی داخلہ لے سکتا ہے, ایم فل میں بھی اور پی ایچ ڈی میں. لیکن جو رورل ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایم بی اے والا مطلب جس نے بی بی اے کیا ہے, ایم بی اے سمپل کیا ہے وہ بھی داخلہ لے سکتا ہے. سوشل سائنسز کا بیک گراؤنڈ ہو وہ بھی داخلہ لے سکتا ہے, سوشل ورک والا بھی لے سکتا ہے, سوشیالوجی والا بھی لے سکتا ہے. جہاں تک ہے لائف اسٹاک کا, وہ صرف لائف اسٹاک والا ہی اس میں ایم فل میں داخلہ لے سکتا ہے جس نے بی ایس سی آنرز لائف اسٹاک کیا ہو یا ویٹنری کیا ہو, وہ اس میں داخلہ لے سکتا ہے. اسی طرح جو فارسٹری ہے اس میں پیور بی ایس سی یا ایگریکلچر بیس بی ایس سی یا فارسٹری میں بی ایس سی ہو تو وہ ایم ایس سی میں داخلہ لے سکتا ہے. Thank you very much Dr. Saab for your time. I hope our students must have learned a lot from this valuable and informative conversation sitting you have with us. This is all for today. Dear students, آپ کی ہوسٹ فوزیہ عمر اب آپ سے اجازت چاہتی ہیں. آپ کے ساتھ اگلے کسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ڈاکٹر صاحب نے جو میسیج دیا ہے آرگینک گارڈننگ کے حوالے سے, آرگینک ایگریکلچر کے حوالے سے اور جو ہمارے کرنٹ چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے جو یہ ریسرچ کروا رہی ہیں, آئی ہوپ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگی. اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, اپنے نئے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں. وی ہیو اے ویری ڈائنامک ڈپارٹمنٹ ہیئر ان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. فیکلٹی آف سائنسز کے اندر ایگریکلچرل سائنسز کا ڈپارٹمنٹ از کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ in a progressive society and we are moving towards a progressive Pakistan. Thank you very much for your time. See you in the next session. Take care. Allah Hafiz.